नादरीन, प्रोग्राम दूरबीन से देखो में मैं हूँ आपका मेज़बान इज़ार सुमरो। आज हम अहम इंकशाफ करने जा रहे हैं सिंध के महकमा तालीम के शोबाए कॉलेजेस के डीजी के दफ्तर यानी डायरेक्टर जनरल के दफ्तर में मंजूर होने वाली उस ट्रेनिंग का, जिसके लिए मंजूरी भी मिली, रकम भी जारी हुई, लेकिन अमली तौर पर कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकी। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि ये किस्सा पिछले साल अप्रैल के महीने का है, जब इस ट्रेनिंग जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग कही जाती है उसके लिए बाकायदा मंजूरी हुई, और उसके बाद मई के महीने में इसके हवाले से वर्क आर्डर जारी हुए और इस ट्रेनिंग को जून के महीने में होना था। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ट्रेनिंग है, इसके लिए जो वर्क आर्डर जारी हुआ वो एक कंपनी है एसडीएस ब्रदर्स, उसको ये वर्क आर्डर दिया गया, जिसकी रकम बनती है लगभग 3 करोड़ रुपए। अच्छा, हम आगे चलने से पहले आपको बता दें ख़ास तौर पे सिंध के मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स को कि ये जो ट्रेनिंग है, ये मुजवज़ा ट्रेनिंग 6 मुख्तलिफ मकामात पर यानी 6 रीजन्स में होनी थी। हैदराबाद में ये 3 जून से 8 जून 2024 को नज़रत कॉलेज हैदराबाद में होनी थी। कराची में ये 10 जून से 15 जून 2024 को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एफबी एरिया कराची में होनी थी। इसी तरह से शहीद बेनज़र आबाद डिवीज़न के लिए 17 जून से 22 जून को गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नवाबशाह में होनी थी। इसी तरह से सक्खर रीजन के लिए गवर्नमेंट इस्लामिया साइंस कॉलेज सक्खर में 10 से 15 जून के बीच में होनी थी, और लाड़काना रीजन के लिए गवर्नमेंट बीएनबी गर्ल्स कॉलेज लाड़काना में 3 जून से 8 जून के दौरान होनी थी। जबकि मीरपुर ख़ास के लिए रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजेस मीरपुर ख़ास में ये 17 से 22 जून को ट्रेनिंग होनी थी। अब जब हमने आपसे ये शेड्यूल शेयर कर लिया तो ये सिंध के मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स के लिए भी हैरत में डालने वाला मामला लग रहा है, क्योंकि हमारी बातचीत हुई मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रोफेसर्स से। उनका ये कहना था कि इस तरह की कोई ट्रेनिंग हमारे यहाँ नहीं हुई। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर सेंटर पे 50 लोगों की ट्रेनिंग होनी थी, और उसमें प्रिंसिपल्स को भी शामिल करना था, यानी रीजन से 50 प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल्स को लेना था, और अमली तौर पे ये 300 लोगों की ट्रेनिंग थी और एक हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम पे मुहित थी। ये एक अहम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग थी, जिसके लिए हुकूमत डीजी ऑफिस में, डीजी कॉलेजेस के ऑफिस में फाइनेंस का शोबा भी संभाल रहे थे। और इस टेंडर में अगर आप इसकी एनआईटी पढ़ेंगे, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो इन्होंने जब टेंडर जारी किया तो उसमें राब्ते के लिए भी उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया कि अगर किसी को राब्ता करना है तो वो उनसे राब्ता कर लें। और टेंडर का तमाम प्रोसेस कासिम राजपर की निगरानी में हुआ। आगे चले, हमने देखा कि आखिर मामला क्या है। जब एक तरफ असातिज़ा भी मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो आखिर वो ट्रेनिंग कहाँ गई और वो पैसे कहाँ गए। तो हमें ये महसूस हुआ कि ये हुकूमत सिंध ने इस डीजी कॉलेजेस के दफ्तर को 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। अब आ जाते हैं कि ये ट्रेनिंग का जो मामला है, इसकी जब हमने तहकीकात शुरू की, चूँकि हमें ये शिकायत मिली बुनियादी तौर पे कि ये इस तरह की कोई ट्रेनिंग हुई नहीं है, और अमली तौर पे ये एक मालियाती स्कैंडल है। ये टीका लगाया गया है, सरकार के ख़जाने में लूट मार की गई है 3 करोड़ रुपए की। एक जाली टेंडर, फर्जी सेशन और बराह रास्त माली खुर्द-बुर्द की कहानी हमें बताया गया कि ये इस मामले में सामने आई है। हमने जब इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की तो पता चला कि इस सारे घपले की कमान मोहम्मद कासिम राजपर के हवाले की गई, जो कि माजी में सहाफ़ी भी रहे हैं और इस वक्त महकमा तालीम के कॉलेजेस के शोबे से मुंसलिक हैं। उस वक्त वो डीजी ऑफिस में, डीजी कॉलेजेस के ऑफिस में फाइनेंस का शोबा भी संभाल रहे थे। और इस टेंडर में अगर आप इसकी एनआईटी पढ़ेंगे, जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो इन्होंने जब टेंडर जारी किया तो उसमें राब्ते के लिए भी उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया कि अगर किसी को राब्ता करना है तो वो उनसे राब्ता कर लें। और टेंडर का तमाम प्रोसेस कासिम राजपर की निगरानी में हुआ।
آگے چلیں، ہم نے دیکھا کہ آخر معاملہ کیا ہے. جب ایک طرف اساتذہ بھی منع کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے، تو آخر وہ ٹریننگ کہاں گئی اور وہ پیسے کہاں گئے؟ تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ فنڈز تو جاری ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے اے جی آفس کا کچھ ریکارڈ چیک کیا تو اس میں واضح طور پہ نظر آیا جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. لیکن ٹریننگ کا کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو، کوئی ثبوت ہمیں کہیں بھی کسی فیس بک پیج پہ کہیں بھی نظر نہیں آیا. اس حوالے سے ہم نے بہتر سمجھا کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بات کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اے جی آفس کا کچھ ریکارڈ چیک کیا تو اس میں واضح طور پہ نظر آیا جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. لیکن ٹریننگ کا کوئی فوٹ کہ واقعی کوئی یہ ٹریننگ ہوئی یا پھر یہ سارا پیسہ بغیر کسی تربیت کے کچھ لوگوں نے ہڑپ کر لیا. ہم جب اس سلسلے میں اس کرپشن کا پتہ لگانے کے لیے مبینہ طور پہ جو یہ الزامات ہیں ان کی تحقیقات کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو پتہ چلا کہ یہ کام معراج انٹرپرائزز کو دیا گیا ہے، جو ماضی میں بائیو میٹرک جو کالجز میں ہمارے ہوتا ہے اس میں ایک کرپشن کا الزام سامنے آیا تھا. اس میں بھی یہی ملوث تھے، اور ان کا بیٹا محمد دانش جو ہے کئی اور بھی کرپشن کے اسکینڈلز میں ملوث مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے. ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ رابطہ بھی دانش سے کیا جائے. دانش سے جب بات ہوئی تو وہ تو دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریننگ بھی ہوئی ہے اور باقاعدہ ہوئی ہے، سارے سینٹرز میں ہوئی ہے، لیکن کوئی ان کے پاس واضح جواب نہیں تھا. ہم نے ان سے صرف یہ کہا کہ اگر ٹریننگ ہوئی ہے تو آپ ایز اے ایونٹ مینیجر اس کی کوئی ریکارڈنگ، کوئی فوٹوگرافی، کچھ تو ثبوت رکھا ہوگا اپنے پاس، اور جو رکھنا بھی چاہیے. تو ان کا کہنا تھا کہ جی وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ٹریننگ ہوئی ہے لیکن آپ اس سلسلے میں ڈی جی آفس سے رابطہ کریں. ہم نے پھر ان کے مشورے پہ آگے چلتے ہوئے ڈی جی آفس سے رابطہ کیا، اور اس سلسلے میں جب ہم نے پتہ لگایا تو اس وقت جو قائم مقام ڈی جی تھے وہ ڈاکٹر زاہد حسین راجپر تھے. ہم نے ان سے یہ بات کی تو موصوف سرے سے اس بات سے ہی انکاری تھے کہ وہ اس زمانے میں کبھی ڈی جی رہے ہیں یا ان کے پاس ایسی کوئی پوزیشن رہی ہے. ہم نے اصرار کیا کہ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ یہ سارا پروسیس آپ کی نگرانی میں ہوا ہے، لیکن زاہد صاحب مسلسل بضد رہے کہ نہیں وہ ڈی جی نہیں رہے. پھر ہم نے ڈی جی کالجز کے آفیشیل فیس بک پیج کو دیکھا تو مئی کے مہینے میں بھی ایک تصویر کیپشن کے ساتھ لگی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے قائم مقام ڈی جی کے طور پہ زاہد حسین راجپر صاحب کا نام. پھر ہم نے دیکھا پچھلے سال کی جولائی کے مہینے کی ایک تصویر بھی لگی ہوئی ہے، اس پہ بھی یہی کیپشن ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ ٹینڈر کا پورا پروسیس ہے اس میں زاہد حسین راجپر قائم مقام ڈی جی کے عہدے پر قائم تھے، ڈیوٹی پہ تھے، اور عملی طور پہ اس سارے معاملے کا سیدھی ریت ان سے تعلق بنتا ہے. لیکن انہوں نے اس حوالے سے ہمیں موقف نہیں دیا. جب ہم آگے چل کے موجودہ ڈی جی جو ہیں ڈاکٹر نوید رب سے رابطہ کیا تو انہوں نے پہلے تو حیرت کا اظہار کیا کہ اچھا کوئی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے، اور بعد میں انہوں نے تصدیق کی کہ ایسی کوئی بھی ٹریننگ عملی طور پہ نہیں ہوئی ہے اور ان کی نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جب ڈی جی نے واضح طور پہ بات کہہ دی کہ جی کوئی ٹریننگ ہوئی نہیں ہے، تو میرے خیال سے اس کے بعد اس بات کی تھوڑی بھی گنجائش نہیں بچتی کہ کم از کم ٹریننگ تو نہیں ہوئی ہے. اب جب ٹریننگ نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ رقم کہاں گئی، کون لے گیا، کیا ہوا معاملہ، اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے سال اگست میں سیکریٹری کالجز نے بھی اس حوالے سے استفسار کیا تو زاہد حسین راجپر ذرائع کے مطابق آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور لاتعلقی دکھاتے رہے. اس کے بعد اس بات کی تھوڑی بھی گنجائش اور بہانے کرتے رہے. ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں جو کچھ کردار ہیں ان میں سب سے بڑا کردار تو ڈائریکٹر فائنانس اور اس سارے اسکینڈل کا ماسٹر مائنڈ ہے قاسم راجپر. اس کے علاوہ امتیاز علی پٹھان کا نام لیا جا رہا ہے، راشد احمد کھوسو کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن ایک اور شخص کا نام لیا جا رہا ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے سارے معاملے کی ڈوریاں ہلا رہا تھا. جی ہاں، محکمہ تعلیم میں ایک اہم پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے، عدالت کے احکامات کے برخلاف غیر قانونی طور پر بیٹھے ہوئے، ڈیپوٹیشن پہ بیٹھے ہوئے اس شخص نے جس طرح باقی معاملات میں نہ صرف ٹانگ اڑائی بلکہ کئی غیر قانونی کام کیے ہیں، کئی لین دین کے معاملات کیے ہیں، اس کیس میں بھی
سرے جو ہیں جب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیے کہ آخر قاسم راجپر کو یہ سپورٹ کس نے دی، اور یہ سارا معاملہ جب ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈسکس بھی ہوا تو پھر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی، تو پتہ چلا کہ اس ساری بات کے پیچھے وہ فرد ہے جو غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا ہے، ڈیپوٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے اور کرتا درتا بنا ہوا ہے پورے محکمے کا۔ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ یہ جو فراڈ کا معاملہ ہے اس میں ایسے ناقابل تردید شواہد ہیں جن کی وضاحت یہ خود بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک تو ایک دن میں مختلف شہروں میں سیشن کا شیڈول دے دیا جو عملی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جو بلز کی قبل از وقت منظوری ہے، یعنی کہ ایونٹ ہوا نہیں اس سے پہلے بل منظور ہو گئے، تو ظاہر ہے اس میں پھر نقلی تصویریں بھی دی گئی ہوں گی، نقلی ویڈیوز بھی دی گئی ہوں گی، اور بھی دوسرے طریقوں سے معاملے کو اپنے طرف کرنے کی کوشش کی گئی ہوئی۔ یہ عملی طور پہ جو اے جی سندھ اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر سے بھی انہوں نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایس ڈی ایس برادرز ہیں، یہ دانش والوں کی جو کمپنی ہے، اس کو بھی سیپرا کے قوانین کو رونتے ہوئے نوازا گیا، کیونکہ یہ سارے پروکیورمنٹ کا کام قاسم راجپر نے خود کیا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ اس کمپنی کو آگے لایا جائے جیسے ماضی میں بایو میٹرک کے معاملے میں لایا گیا تھا۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ ورک آرڈر بھی قاسم راجپر نے خود ہی جاری کیے، اور جہاں تک شفافیت کا جو معاملہ ہے اس کا بھی جنازہ نکلتے نظر آ رہا ہے کہ ڈی جی کالجز خود ہی شکایت ازالہ کمیٹی کے سربراہ بن گئے تاکہ اگر کوئی شکایت آئے تو معاملے کو دبا دیا جائے۔ اس دوران ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک ٹپیکل کیس ہے سندھ کے محکمہ تعلیم کے لیے کہ اس کی وہ نہ صرف چھان بین کریں بلکہ اس میں ملوث لوگوں کا پتہ لگائیں، یہ اماؤنٹ ریکور کریں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ان سزائیں دی جائیں اور مثال قائم کی جائے۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل یہ معاملہ بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ اجرک اور ٹوپی کا تحفہ دینا یا دیگر تحائف جو ہے نا وہ اس کے لیے منع کیا گیا ہے محکمہ تعلیم کی طرف سے۔ محکمہ تعلیم کے صوبائی وزیر سید سردار شاہ نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں۔ اگر اجرک اور ٹوپی دینا بھی کسی طرح کی رشوت سمجھا جا رہا ہے اور اتنے ہائی مورال اسٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو پھر یہ جو سراسر ٹیکا لگایا گیا ہے سرکاری خزانے کو، یہ جو سراسر ڈاکہ مارا گیا ہے اور اساتذہ کی پرنسپلز کی ٹریننگ کا حق لوٹا گیا ہے، اس حوالے سے ہم امید کریں گے کہ محکمہ تعلیم کے صوبائی وزیر سید سردار شاہ سخت سے سخت کارروائی کریں گے اور تمام اس معاملے میں ملوث لوگوں کو نہ صرف عہدوں سے ہٹائیں گے بلکہ یقینی بنائیں گے کہ آئندہ بھی ایسی کوئی صورتحال نہ ہو۔ اگلی دفعہ کسی اور اہم انکشاف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت۔